अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। सियासी और अस्करी लड़ाई ज़माने कदीम से ही इंसानी तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन तल्ख़ हकीकत ये है कि दुनिया उमूमन हमेशा फ़ातिहीन को ही याद रखती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो हार कर भी जीत जाते हैं, लेकिन बहरहाल तारीख़ जीतने वालों को ही याद रखती है। एक मशहूर चीनी जनरल और फ़िलॉसफ़र sun Tzu इंसानी तारीख़ का बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट माना गया है। उसकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में बताई गई स्ट्रैटेजीज़ 2500 साल बाद आज भी ये सिफारतकारी, जंगों और सियासी खींचातानी में इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन वो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की अहमियत बताते हुए कहता है कि तवील लड़ाई में एक कदम पीछे हटना भी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है, और वो ये भी कहता है कि असल फ़तह तो वो है जो दुश्मन को लड़ाई का मौका दिए बग़ैर ही हासिल हो जाए। और उसका सबसे मज़ेदार जुमला है कि जब आप कमज़ोर हो ना तो मुखालिफ के सामने ख़ुद को मज़बूत ज़ाहिर करें, और मज़बूत हों तो ख़ुद को कमज़ोर ज़ाहिर करें। यानी कि लड़ाई सिर्फ़ मार धाड़ और ये सब कुछ लपेट देने का नाम ही नहीं है। हालात के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करने और एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे हटने और फिर 4 कदम आगे बढ़ने का नाम है, और यही स्ट्रेटजी कामयाब सियासत की बुनियाद भी है। अच्छा, अब ये ख़बरें सुन रहे होंगे कि इमरान खान ने एक कदम पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया है और मज़ाहमत की सियासत को तर्क करके बामानी मुज़ाकरात का फ़ैसला कर लिया है। और ये भी ख़बरें आपने सुन ली होंगी कि उन्होंने पार्टी को भी मज़ाहमती सियासत फ़िलहाल तर्क करने की हिदायत कर दी है। अब खान साहब ने वाकई मुज़ाकरात शुरू होने के बाद ये फ़ैसला किया है तो फिर बेहतरीन फ़ैसला है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरी एक्सेस खान साहब तक तो नहीं है और हम तक उनकी ख़बरें उन्हीं लोगों के ज़रिए पहुंचती हैं जो जेल में उनसे मिलकर आते हैं। तो कभी इन मुलाकातों और इन बातों की तस्दीक हो जाती है, और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुद ही इन बातों की तरदीद कर देते हैं। तो मैं सिर्फ आपको मुज़ाकरात शुरू होने, ख़त्म होने और मुज़ाकरात में तातुल की ख़बरें ही अपने ज़राए से दे सकती हूँ। बहरहाल खान साहब ने गुज़िश्ता 2 सालों में भीड़ों को अपनी फ़ौज में शामिल करके ये जंग लड़ कर देख लिया। 9 मई के वाक़े का इल्ज़ाम वो इस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं, लेकिन देखें ये भी हकीकत है कि फ़ौजी अमलाक पर हमला करने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी शामिल थे। कोर कमांडर हाउस से जो लोग ये मोर, टीवी और दीगर चीज़ें लेकर भागे, उनके चेहरे भी सबके सामने हैं। खान साहब अगर उसी वक्त इस वाक़े की मज़म्मत करके लाताल्लुकी का इजहार कर देते तो शायद मामला जो हैं वो इस सतह तक या इस नहज तक नहीं पहुंचते। लेकिन वो कहते हैं ना कि मकबूलियत एक बेलगाम घोड़े का नाम है, और मकबूलियत भी ऐसी जो शायद कायद आज़म के बाद किसी को नसीब ना हुई हो। ऐसी मकबूलियत जिसमें लोग आपको दीवानों की तरह चाहते हैं। तो फिर इंसान बहुत सी गलत तवक्कात भी बांध लेता है। फिर लॉकडाउन, लॉन्ग मार्च और धरने देकर भी देख लिया, लेकिन जाहिर है कामयाबी नहीं मिल सकी। और मिलती भी कैसे, जब आपके सिपाहियों को लीड करने वाले जनरल सिपाहियों को आधे रास्ते में छोड़कर खुद गायब हो जाएं और फिर अचानक किसी सुरंग से बरामद होके ये अलिफ लैला और अली बाबा की कहानियाँ सुनाएं, तो फिर कामयाबी हो भी कैसे सकती है। अच्छा, फिर जब आपको ये भी ना पता हो कि आपकी टीम में कौन किसकी तरफ से खेल रहा है, तो फिर बेहतर है कि मैच ड्रॉ होने दिया जाए। अच्छा, फिर ट्रंप पर भी तकिया करके देख लिया, जिस पे मैं आगे चलकर भी अभी बात करूंगी। लेकिन ट्रंप ने तो अपने ही घर में इतने सारे महाज खोल लिए हैं कि उसके पास किसी और की खैरियत पता करने का वक्त ही कहाँ था। तो अब अगर खान साहब ने स्ट्रेटजी तब्दील करके अपनी एक कदम पीछे हटने का फ़ैसला किया है, तो मेरे ख़्याल से तो ये एक बेहतरीन फ़ैसला है, और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी इस फैसले की हिमायत करनी चाहिए। आपको ना बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि आपने पीछे नहीं हटना है, जान की बाजी लगा देनी है। और देखें, ये जुमले जो हैं वो सुनने में भी अच्छे तो लगते हैं। इसीलिए मैंने शुरू ही में आपको दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट में से एक की मिसाल दी है, जिसकी स्ट्रेटजी आज भी जंगी हिकमत अमलियों का हिस्सा है। खैर, इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं। वैसे अभी तक इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है, क्योंकि दोनों अतराफ एतमाद का फुकदान भी है और दोनों को ही फेस सेविंग की ज़रूरत है।
اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے لگی لپٹی لگائے بغیر 9 مئی کے واقعات پر بڑے صاف الفاظ میں ایک معافی کی ضرورت ہے، لیکن اگر خان صاحب ایسا کر لیتے ہیں تو پھر ان کی مقبولیت کو ایک شدید ڈنٹ لگ سکتا ہے اور ناقابل تلافی نقصان بھی ہونے کا امکان ہے۔ پھر وہ کوئی ایسا تاثر بھی نہیں دینا چاہتے نا کہ ان کی رہائی اچانک ہو جائے اور جس سے ایسا لگے کہ وہ ڈیل کر کے باہر آئے ہیں، یا جس طرح میاں محمد نواز شریف کی سزاؤں کو ریورس گیئر لگ گیا تھا، اسی طرح ان کے لیے ضمانتوں کی کوئی یہاں پہ لوٹ سیل شروع ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہ عمران خان چاہیں گے اور نہ ہی جو مقتدر حلقے ہیں وہ ایسا ہونے دیں گے، تو یہ مذاکرات بہت طویل اور صبر آزما بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس دوران آپ نے نظر رکھنی ہے کہ کون ان مذاکرات کی کامیابی چاہتا ہے اور کون چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات سیبوٹاج ہو جائیں۔ جو ان مذاکرات کی ناکامی چاہتا ہے وہ اصل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہی رہیں اور عوام انجانے میں کسی ملک دشمن سازش کا شکار ہو جائیں۔ اچھا، اب ذرا ایک ناٹک اس کی بھی بات کر لیتے ہیں جو خان صاحب کے جیل میں جانے سے اب تک پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیوں کی صورت میں چل رہا ہے۔ اچھا، ویسے اس جماعت میں ہر عہدیدار نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ وہی عمران خان ہے۔ سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر سے وضاحت طلب کر رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، عمران خان نے یہ اختیار مجھے دیا ہے، میں سلمان اکرم راجہ سے وضاحت طلب کر سکتا ہوں، وہ مجھ سے وضاحت طلب نہیں کر سکتے۔ اور سیم یہی حال اس پارٹی کے باقی لوگوں اور رہنماؤں کا بھی ہے۔ اچھا، رہے علی امین گنڈا پور، تو وہ ابھی تک معدنیات کے حوالے سے کوئی پالیسی سامنے نہیں لا سکے ہیں، بس وہی ان کے وہ رٹے رٹائے جملے زبان پر رہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کو حق نہیں دیا جا رہا، معدنیات کے حوالے سے کسی اور کو اختیار دینے کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، صوبے کے حقوق کسی کو نہیں دیں گے۔ لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پر اپنی ہی جماعت کے اراکین کو قائل نہیں کر سکے ہیں، اور بل کو منظوری کے لیے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پیش بھی کر دیا گیا ہے۔ میں نے یہ بل اچھی طرح پڑھا ہے، اس کے ٹیکنیکل نکات پر بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر بتایا جائے تو خیبر پختونخوا کی معدنیات کے حوالے سے وفاق کے دائرہ اختیار جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس بل کے مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں کان کنی کا شعبہ ایک صوبائی موضوع ہے اور اس سے صوبائی خود مختاری متاثر ہوگی اور معدنیات سے صوبے کو ملنے والے جو فوائد ہیں یہ وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب بطور پاکستانی وفاق اور صوبے دونوں ہی میرے لیے اہم ہیں۔ ویسے ہم عجیب ملک ہیں، فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں اور اتفاق رائے بعد میں پیدا کرتے ہیں۔ جب اچھی طرح سے یہ بیان بازی، تو کون میں کون، گالی گلوچ، چور ڈاکو کے الزامات لگ جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اتفاق رائے کا خیال آ جاتا ہے۔ وہی صوبے کی معدنیات میں وفاق کا دائرہ اختیار ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان تمام معاملات پر مکمل اتفاق رائے کر کے ہی اس بل کو پیش کر لیتے تو اس میں کیا برائی تھی، پھر کیا ہو جاتا؟ لیکن اتفاق رائے جیسے جو الفاظ ہیں وہ لگتا ہی ہے کہ شاید ہماری ڈکشنری کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت تو وفاقی حکومت اس کی چاروں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے۔ مہنگائی کی رفتار میں کمی کی خوشخبریاں سنانے کے علاوہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ غریب کا چولہا بھلے نہ جل رہا ہو، سرمایہ کاری آنے کا نام نہ لے رہی ہو، انڈسٹری نہ چل رہی ہو، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی کا فائدہ عام آدمی کو نہ دیا گیا ہو، عوام بدستور انہیں بد دعائیں دے رہے ہوں، انہیں عوام کے پاس سولر انرجی اور یہ نیٹ میٹرنگ کی سہولت بھی کھٹک رہی ہو، لیکن مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں وہ کہتے ہیں کہ کمی کر دی گئی ہے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو، اور آپ مجھے اپنے کامنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ حکومت کے دعووں کا آپ کی زندگیوں پر کتنا اثر ہوا ہے، کیونکہ پھر اگر میں کچھ کہوں گی تو پھر شکایت ہوگی۔ اس لیے زبان خلق کو ہی نکارہ خدا سمجھا جائے، ورنہ حکومت کے پاس ابھی ایسی مزید خوشخبریاں ہیں۔ اچھا، ویسے بھی شہباز شریف شاہد واحد وزیر اعظم ہوں گے جن کے دور میں IMF کے یہ سب سے زیادہ معاہدے ہوں گے، اور وہ آپ کو اگلے 3 سال بتاتے رہیں گے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہے۔ یعنی قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ دوسری طرف ایک مست ہاتھی نے پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے۔ ٹرمپ کا پاپولزم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ روز کوئی ایک ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں یا کوئی ایسا بیان داغتے ہیں جس سے پوری دنیا ہل کر رہ جاتی ہے۔ اب آپ دنیا کی تجارتی منڈیوں پر یہ ٹیرف لگانے والے
معاملے کو ہی ذرا دیکھ لیں. چند دنوں میں عالمی معیشت کو کئی ٹریلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. ایک ہی دن میں پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئیں. تو اب جا کے ٹرمپ کو خیال آیا کہ ارے یہ تو کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, چلو اب 90 روز کے لیے ٹیرف روک دیتا ہوں. جیسے کہ یہ دنیا کی کوئی سپر پاور نہ ہوئی, تیسری دنیا کے کسی ملک کا کوئی چیمبر آف کامرس ہو گیا جو اس قسم کی یہ غیر سنجیدہ ایڈ ہاک پالیسیاں بنا سکتا ہے. اب ٹرمپ بابا نے سوچا کہ اچانک فیصلہ واپس لوں گا تو پھر تو بڑی ہی سبکی ہوگی, تو چلو چین پر ٹیرف بڑھا دیتا ہوں, یوں میری واہ واہ بھی ہو جائے گی کہ چین کے آگے نہیں جھکا, اور ٹیرف واپس لینے پر اتحادی ممالک بھی خوش ہو جائیں گے. لیکن اس سارے چکر میں انہوں نے امریکہ کا تماشا ضرور بنا کے رکھ دیا ہے. ویسے امریکہ یہ تجربہ پہلے بھی کر چکا ہے. یہ 1929 میں امریکہ نے ایک ایکٹ کے ذریعے عالمی مصنوعات پر ٹیرف لگایا تھا, جس سے پوری دنیا شدید معاشی بحران میں چلی گئی تھی. امریکہ کے اس ایکٹ کو دی ٹیرف ایکٹ آف 1930 اور اسموتھ ہالے ٹیرف ایکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آنے والے بدترین عالمی معاشی بحران کو دی گریٹ ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے. یہ 1929 میں اس بحران کے بعد جرمنی, فرانس اور اٹلی دیوالیہ ہونے والے تھے. اسی وجہ سے وہاں ہٹلر اور میسولینی جیسے ڈکٹیٹرز مقبول ہوئے. تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ٹرمپ تیسری جنگ عظیم کے موڈ میں ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. خیر, امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ویسے غزہ کو قبرستان تو بنا ہی دیا ہے. آپ یقین کریں کہ اب تو یہ عالمی ضمیر جیسے الفاظ سے بھی نا یہ نفرت سی ہو گئی ہے. یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا نے غزہ کو ملیا میٹ کرنے اور فلسطینیوں کو نکال باہر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ لوگ جب زندہ جلتے معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں رات کو نیند کیسے آتی ہے, جب یہ ایک مسجد پر گرے میزائل کے دھوئیں میں نمازیوں کے جسموں کو زمین سے کئی فٹ اوپر اچھلتے دیکھ کر کاغذ کی طرح نیچے گرتے دیکھتے ہیں تو یہ رات کو سو کیسے جاتے ہیں. جب یہ فرشتوں کی طرح معصوم چہروں والے مردہ بچوں کو گود میں لیے بددعائیں دیتی ماؤں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے محلات میں ہنسی کیسے آ جاتی ہے. یہ بھوک سے بلکتے اور تکلیف سے چیختے چلاتے مردوں اور عورتوں کو سنتے ہیں تو یہ اتنے سکون سے کیسے رہ لیتے ہیں. لیکن پھر مجھے اپنی اس بات کا جواب مل گیا کہ اصل میں ان کے پاس غزہ کے انسانوں کی چیخیں سننے کا وقت ہی نہیں ہے. شیطان یاہو اور اسرائیل نے ان سب کو یقین دلا دیا ہے کہ غزہ میں انسان تھوڑی بستے ہیں, یہ جانور ہیں. ارے بھائی, جانوروں کے بھی تو کوئی حقوق ہوتے ہیں, تو انہیں وہی حقوق ہی دے دو نا جو تم اپنے جانوروں کو دیتے ہو. لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ممالک سب اس پر خاموش ہیں, ان کی غیرت ہی نہیں جاگ رہی. تو پھر ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں نا, اور غزہ کے عوام سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں بہنوں اور معصوم بچوں, ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ہمیں معاف کر دینا, اور روز قیامت جب آپ کا ہاتھ اور آپ کے مجرموں کا گریبان ہوگا تو اس وقت آپ اللہ کے حضور ہمیں بچا لینا اور اللہ سے ہماری شکایت نہ کرنا, چونکہ اس روز تو سب نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے, اور دینا پڑے گا نا اس روز تو سب کو حساب. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوموں کے دکھ درد دور کرے اور ظالموں کو تباہ و برباد کرے. آپ اپنا خیال رکھیں. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.